अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मरीहा अलमास आपके साथ है। तो आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जुमातुल मुबारक हो। और नाज़रीन ग्रामी, जुमातुल मुबारक का जो अजीम दिन है, ये एक तमाम दिन वैसे तो बाबरकत होते हैं, लेकिन ये दिन जो है इसको एक खसूसियत हासिल है जो हमें ख़ास तौर पर नमाज जुमा और खुतबा जुमा के हवाले से, और इस दिन हम ख़ास इबादत का एहतमाम करते हैं। हमारे जो मर्द हज़रात हैं नमाज जुमा की अदायगी के लिए मसाजिद में जाते हैं, और जो जुमे का खुतबा होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। फिर हम दरूद पाक का विर्द करते हैं कसरत के साथ। घरों में ख़ास इबादत का एहतमाम किया जाता है। दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, नेकियों की तरफ तवज्जो दीजिए, और अपनी ज़िंदगी में अगर हमसे जाने अनजाने में जो छोटे मोटे गुनाह हुए हैं तो उनके अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जानबूझ कर कोई गुनाह करें। आप यकीन कीजिए, अनजाने में हमसे छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसे गुनाह हो जाते हैं, लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है, किसी न किसी का कोई ना कोई हक तलफी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता है। तो हमने उन गुनाहों की अपने रब से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है। और उसका बेहतरीन हल ये है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम रब के हजूर सामने पेश होंगे रोज़े आखिरत, तो हमसे सबसे पहले हुकूकुल इबाद का पूछा जाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे बंदों के साथ क्या किया। इसका ख़ास ख्याल रखना है। अपने दिलों को हमने नफ़रत, हसद, कीना जो है उससे पाक रखना है। मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे को हमने फ़रोग़ देना है, क्योंकि जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है वो मज़हब हमें, वो दीन हमें यही सिखाता है। ये था हमारा आज का पैगाम। बढ़ते हैं जी पहले सेगमेंट की तरफ। तो प्रोग्राम में पहला सेगमेंट आज हम इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आ रहे हैं कि हर शख्स जो है परेशान है। परेशान इस वजह से हम सब कि हम अपने बच्चों को इस आज़ाद मुमलिकत खुदादात में रहते हुए, इस आज़ाद वतन में रहते हुए, और फिर हम दीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, मुसलमान होने के नाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए हम क्यों आज अपने बच्चों को सेफ महसूस नहीं करते हैं। क्यों जो बचपन मैंने गुजारा है, मेरी उम्र में जो बचपन था, वो बचपन आज मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वो जो आज़ादी थी, वो जो तहफ़्फ़ुज़ था, वो जो शेल्टर था, वो अब क्यों नहीं है। इसके पीछे कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं मुआशरे में, ये जो गुनाह है, ये जो संगीन जराइम हैं बच्चों को लेकर के, हरासानी के, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, उनके क़त्ल-ए-आम के वाक़यात हैं, इन पर आज सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, और उन वजूहात का हमने हल भी निकालना है। क्यों? क्योंकि मुआशरा हम सब मिलकर बनाते हैं। मैं बनाती हूँ, आप बनाते हैं, ये मुआशरा हम सब ने बनाना है। हम सब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। ऐसा क्या है कि आज ये वाक़यात जो है अफसोसनाक, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ करवाऊंगी, और ख़ास तौर पे कल, वैसे गुज़श्ता दिनों कई रोज़ से पंजाब के अंदर इस तरह के जो अफसोसनाक सानियात हैं वो पेश आ रहे हैं, लेकिन कल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और एक तालीमी इदारे के अंदर की वाक़या पेश आया है। तो एक अकेडमी थी, निजी अकेडमी, वहाँ पर एक बच्ची की लाश मिली है। वॉशरूम में उस बच्ची की लाश मिली है। मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं उस बच्ची के कत्ल को लेकर के, और अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस है वो जारी हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आ जाती है हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है, और शुबा भी जाहिर किया जा रहा है कि इब्तदाई जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट तैयार किया उसके अकॉर्डिंग के बच्ची के साथ जिस्मानी ज़्यादती हुई थी, और ज़्यादती के बाद उसका कत्ल हुआ है। तो ये आप यकीन करें इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं पैनल पर मेरे साथ आज मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊंगी। कानून क्या कहता है, दीन इस्लाम क्या कहता है, फिर ये जो मैं हमेशा के अभी गुज़श्ता हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, उन प्रोग्राम्स में हमने इस चीज़ पे फोकस रखा कि जो गैर कानूनी तौर पर जो तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, और आज इस वाक़े के बाद हमें ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन किस कदर ज़रूरी है। मेहमान हमारे साथ है जी माहिर क़ानून रिदा अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। रिदा को वेलकम करेंगे अपने मॉर्निंग शो में। मुफ्ती फ़िदाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब आपको वेलकम करते हैं। और चेयरमैन ऑल पंजाब कॉलेजेस एंड अकेडमीज़ अंसर महमूद साहब हमारे साथ हैं। आपको भी सर वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले दीन के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हम मुसलमान भी हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे सेफ क्यों नहीं हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। मुफ्ती साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। जिनसी ज़्यादती का, जिनसी हरासानी का बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बच्चियाँ भी हैं। क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं, कहाँ पर कोताही हो रही है हम सब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
انتہائی شکر گزار ہوں. ایک اہم معاشرتی موضوع پر مجھے آپ نے مدعو کیا ہے اور اظہار خیال کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ جل وعلا صحیح کہنے کی، صحیح کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقعتاً جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور خصوصاً گزشتہ ایک ماہ سے وہ انتہائی دلخراش صورتحال سامنے آ رہی ہے. بنیادی طور پر قرآن کریم برہان رشید نے جو بیان کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ غافل لوگوں کا طبقہ ہے. جب انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسانی وقار ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تہذیب اور مذہب، شریعت اور طریقت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. حیوانیت اور درندگی بھی پیچھے رہ جاتی ہے. اس سے بھی بدترین صورتحال ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. جی سر، دین اسلام کے تو احکامات ہیں، آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہمیں پڑھ کے سنائی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے ظاہر قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہاں پر یہ صورتحال ہے. ہم اگر مدارس کی بات کریں تو معذرت کے ساتھ وہاں پہ بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. وہاں پہ جس طرح کے ریپ کے کیسز سامنے آتے ہیں، پھر بچوں کو جس طرح سے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف، جان سے چلے جاتے ہیں بچے. میں آ رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پر ہم نے جو تقسیم کی کہ مدارس اور کالجز اور یونیورسٹیز، بجائے اس کے کہ ہم مل کر سدھار کی طرف آتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ واقعات پیش آئے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر یہ بھی دیکھا جائے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کا بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ ہے، اس میں 30,000 سے زائد مدارس اس کے ساتھ منسلک ہیں اور 25 سے 30 لاکھ جو ہے وہ طلبہ اکرام اس بورڈ کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 1.5 لاکھ سے زیادہ اساتذہ اکرام ہیں. تو اکا دکا واقعات پیش آئے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا. ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے انکار اور مفر نہیں ہے. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، مدارس تعلیمی، المیہ تو یہ ہے کہ ہماری تو مساجد بھی اب محفوظ ہیں. میں اس میں عرض کر رہا ہوں، مساجد میں بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات. میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ معاشرتی اس کا جو تعلق ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، معاشرے سے ہے. ہمارا معاشرہ کیا دکھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے نا، جو میڈیا دکھا رہا ہے، اور جو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا جو اتنا عام ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ بڑی حیران کن ہیں. اور آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا، صرف اور صرف میں مدارس کے کوئی کریکٹر لیس کسی صورتحال کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. جو برا ہے وہ برا ہے، اس برے پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی نہیں بیٹھا. لیکن آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اس شہر لاہور کے اندر کھلے عام چوکوں چوراہوں میں اور تفریحی جو یعنی باغات ہیں، وہاں پر ایسے نوجوان لڑکے نظر آ رہے ہیں جو لڑکے ہیں لیکن لڑکیوں کی صورتحال بنا کر وہ پارکوں میں آ رہے ہیں اور دعوت گناہ دے رہے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ حکومت کی ناک تلے باغ جنا، جہاں دائیں بائیں حکومتی سرپرستی ہے، وہاں اس طرح کے جو ہے وہ ٹریفک سگنلز پہ معاملات نظر آ رہے ہیں. وہ تو کسی کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہے. ابھی سر ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں. میں اس کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو برائی ہے اس برائی کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ برائی چوکوں چوراہوں میں نظر آئے. وہ جو بچے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ خواتین کا روپ دھار کے، وہ جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں ٹرانسجینڈرز کی طرف آپ کر رہے ہیں، اگر وہ بن کے وہاں پہ پارکس میں جاتے ہیں تو وہ بیچارے جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کریں، ان کا کیا گناہ ہے؟ میں اس میں عرض کر رہا ہوں، والدین کے کیا غلطی ہے کہ اب تک حکومت نے کیا کردار ادا کیا. سر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، حکومت کا کیا کردار ہے، ریاست اس میں، اور پھر آپ جیسے جو علماء کرام ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انصر محمود صاحب بھی ہیں، آپ چیئرمین ہیں آل پنجاب کالجز اینڈ اکیڈمیز ایسوسی ایشن کے. انصر محمود صاحب، گزشتہ جو پروگرام ہوا تھا یہی والا پوائنٹ تھا. اگر رجسٹریشن ہوئی ہو، ڈیٹا ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، وہاں پہ قانونی اداروں کو رسائی حاصل ہو، تو یہ کل جو افسوسناک حادثہ رونما ہوا ہے، ایک بچی
13 سال کی، جس کے ساتھ ابھی جو ابتدائی رپورٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، اکیڈمی کے واش روم میں اس کا مرڈر ہوا ہے، تو یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ حادثہ نہ ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یقیناً بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، اور میں اس کی بھرپور ایسے واقعات کی بیانک کردار اور ان کی مذمت کرتا ہوں. اور اسپیشلی ایجوکیشنل اداروں میں یہ واقعات ہو جانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا گناہ جرم ہے. اور یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایسے جو بیڈ کریکٹر لوگ ہیں یا معاشرے میں ایسے لوگ جو معاشرے میں اس طرح کے درندہ صفت انسان ہیں، چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ، تعلیمی ادارہ ہو یا کہیں بھی ہو، اسپیشلی تعلیمی ادارہ تو وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس طرح کے کردار جو ہے ان کو بھیانک سے بھیانک سزا ملنی چاہیے، اور اس طرح اس واقعہ کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور قانون محمود صاحب، جب ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ ان کو چیک نہیں کیا کہ جو ٹیچر جتنے کم پیسوں پہ مل جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر ادارہ پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، اس میں ٹیچرز اچھے رکھتے ہیں. یہ ٹیوشن سینٹر، اچھا، جس نجی اکیڈمی میں یہ والا حادثہ کل والا پیش آیا ہے، یہ رجسٹرڈ تھی؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیوشن سینٹر ہے، کوئی ٹیوشن سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جہاں کے 1-2 ٹیچر اب مل کے پڑھا رہے ہیں. اور پھر جو ابھی پولیس انویسٹیگیشنز ہے اس کے اکارڈنگ کہا جا رہا ہے کہ سارے کا سارا وہاں پر فیمیل سٹاف تھا. میں وہی آپ کو بتا بچی رہا کا ہوں کہ ریپ ہو جاتا ہے، یہ پراپر کوئی اکیڈمی سیٹ اپ نہیں ہوگا، پراپر کوئی انتظام، مطلب ایسا منظم ادارہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ادھر تعلیم دی جا رہی ہے تو ادارہ تو ہے وہ، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کی جتنی مذمت کیجیے کم ہے، اسپیشلی تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات ہونا. ہم تو تعلیمی اداروں میں جو منظم ادارے ہیں، ظاہر ہے وہاں تو ٹیچرز بھی انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، ان کو رکھا بھی جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور یہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچوں کو، جو استاد ہے وہ بچوں کو زمین سے پکڑتا ہے اور آسمان کی بلندوں پر لے جاتا ہے اور اس کو کریکٹر فل بناتا ہے وہ. اور استاد بننے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں استاد ہے ہی وہ. ہمیں تو پچھلے دنوں بھی ہم نے ٹریننگ میں بھی کہا کہ ہمیں معاشرے کو اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے. اگر ہم معاشرے میں اچھے اساتذہ پروڈیوس کر سکیں، اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کی ٹریننگ کرے، اس کو تعلیم کے ساتھ اس کو تربیت کرے. تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا کہ اچھا استاد ہے، یہ استاد بننے کے جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ پورا اتر رہا ہے، اس کو واقعی اس رتبے پہ فائز ہونا چاہیے کیا؟ دیکھیں اس میں تو میڈم بات یہ ہے کہ یہ یقیناً سب سے پہلے تو معاشرتی لوگوں کی ٹریننگز ہیں، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بچے نئے نئے ٹیچرز بن رہے ہیں، جو اس فیلڈ میں نئی نئی بچیاں یونیورسٹی سے آ رہی ہیں، کالجز میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ان بچوں کو جو ہے یہ ٹیوشن سینٹر میں آتے ہیں، اس میں گھر کا بھی ماحول ان کا ہوتا ہے، ان کے یونیورسٹی کا بھی ماحول ہوتا ہے، ان کی اپنی بھی ہوتی ہے. ادارے تو اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے ہائر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پتہ بعض دفعہ نہیں بھی چل رہا ہوتا کہ ٹیچر کا مطلب کردار کس طرح. اور اگر کوئی کسی ادارے کی مینجمنٹ کو اس طرح پتہ چل جائے کہ یہ ٹیچر اس طرح کا ہے، یقیناً پتہ چل جاتا ہے 1 منتھ 2 منتھ کے بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹیچرز کو اداروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے اور محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر کے کیا مزید اس پہ اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ردا بھی ہیں. ردا، ماہر قانون ہیں آپ، ہماری بچیاں تو کیا ہمارے بچے بھی. کراچی میں دیکھا ہے وہ عبدالولی چھوٹا سا بچہ، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، چاہے وہ اسکول وین والا ہے، چاہے وہ اسکول کے اندر کوئی سٹاف ہے، چاہے وہ اکیڈمی میں ہمارا بچہ جا رہا ہے، چاہے ٹیوشن سینٹر میں ہمارا بچہ جا رہا ہے. ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. قانونی ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ قانون جو ہے اگر ان کو کڑی سزائیں دے تو میرا نہیں خیال کہ CCD بنانے کی نوبت آئے. میرا نہیں خیال کہ ساری جو جتنی بھی فورسز بنائی جاتی ہیں یہ بنانی پڑتی. کیا کہیں گے؟ عدالتیں بر وقت انصاف کر رہی ہیں، سزائیں دے رہی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک عدالتوں کی بات ہے دیٹ از انٹائرلی این ادر ڈیبیٹ. ٹھیک ہے جی، عدالتوں کے پاس تو تب معاملات جاؤ تو جب ملزم آئے، ملزم ثابت ہو اور ایک پراپر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ایک چیز پروو ہو جائے کہ ایک بندہ مجرم ہے. تو عدالتوں سے ہم لوگ انصاف کی توقع نہیں رکھیں گے، کیونکہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی بلکہ ثبوتوں اور گواہوں کی بنا پہ فیصلہ کرتی ہے. وی نیڈ ٹو ڈرا اے ویری فائن لائن بٹوین دا فیکٹ کہ عدالت نے
कानून देखना है, जो हुआ है वो देखना है, जो नहीं हुआ, जो पसे पर्दा था, उसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। तो एकदम से आके ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि अदालतें काम कर रही हैं, यानी कि ऑब्वियसली द स्टेट मशीनरी इज़ इंटैक्ट एंड दे आर वर्किंग, लेकिन उनके करने का तरीका कार है करने का। जहाँ तक हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी अदालतों की जो कारकर्दगी है वो अच्छी है, बुरी नहीं है। और पाकिस्तान, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें इस तरह के केसेस की, इंस्टेंसेस की, तो पूरी दुनिया में होते हैं। बात ये है कि रियासत ने अभी तक क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, स्कूलों ने क्या किया। और ये एक यहाँ पे एक मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों को किसी खलाई मखलूक से बचाना है, किसी अनदेखी मखलूक से बचाना है, किसी जिन भूत से बचाना है। हमने तो फिजिकल ह्यूमन बीइंग से बचाना है। व्हाट इज़ द बिग थिंग इन दिस? देखिए, एक चीज़ है प्रीडेटर्स, हमें ये पूरी दुनिया को पता है। इनफैक्ट अगर आप ब्रिटेन में भी देखें ना, तो चर्चेस में उन्होंने अब कैमराज लगा दिए हैं, ऐसी ऐसी स्क्रीनिंग टेस्ट लगा दिए हुए हैं। आपको पता है फादर का, पॉप का, मदर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी स्कूलों में, मदरसों में जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है वो बच्चों की होती है। वल्नरेबल बच्चे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वालिदैन, वालिदैन के बाद स्कूल की इंतजामिया, वालिदैन इसलिए कि एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। वैसे तो स्कूल की इंतजामिया जो उनसे जिम्मेदार है, उसकी वजह ये है कि उनको पता होना चाहिए। अगर आप अपने घर में एक मुलाजमा भी रखते हो तो पहले उसके प्रॉपर आइडेंटिटी चेक्स करते हो, उसका शनाख्ती कार्ड लेते हो, चेक करते हो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। जब आप किसी अकेडमी में पढ़ाने जा रहे हो, आप ये नहीं देखते कि किस जगह पढ़ाने जा रहे हो, कैसा माहौल है, तंग क्लासें हैं, स्मेल है, ये सारी बच्चे की मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल वेलबींग के लिए किस तरह है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पेरेंट्स को, जो बच्चे कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जा साढ़े को टाइम नहीं है, जा कर, हम शुक्र करो तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो तुम इस तरह कह रहे हो कि स्कूल पे इस तरह की फिजिकल अब्यूज़ है तो बर्दाश्त करो। वो जब अल्लाह माफ़ करे, जब उनकी लाशें निकल जाती हैं या जब कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उसके बाद मीडिया है तो शोर उठाए, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इनकी मीडिया शोर नहीं उठाता, मीडिया हाईलाइट करे। तो मीडिया जो है वो ज़ाहिर है, हम तो आवाम के लिए बैठे हुए हैं। आपने कहा कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अनहोनी बात है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है, और फिर जहाँ पर CM साहिबा जिन्होंने कहा कि नहीं, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और वो इक़दाम कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन बच्चे हमारे सेफ़ नहीं हैं, हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं CM साहिबा। और मैं सिर्फ पंजाब के 2025 के अदाद-ओ-शुमार अगर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ तो ये बड़ी मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग 2025 में बच्चों पर तशद्दुद, उनका इस्तेहसाल, अगवा, जिनसी जुराइम के 3630 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जी, जिनमें 2003 वाक़यात जिनसी ज़्यादती के थे, जबकि इनमें से तकरीबन 77% यानी कि 1542 केसेस सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पंजाब इस वक्त अफसोसनाक ये जो फहरिस्त है जिनसी इस्तेहसाल को लेकर के टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में। और हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों की। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन माँ बाप ने वो वहाँ पर जब बात आ जाती है, पूरे का पूरा एक माफिया है मुफ्ती साहब। यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो उनको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स नेट में आना पड़ेगा, उनको उस पैरामीटर को पूरा करना पड़ेगा। वो तालीमी इदारे जो हैं वो जान छुड़ाते हैं और फिर इस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन करेगा ये? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। ज़िम्मेदारी तो मैं ये समझता हूँ कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक नेगबान है अपने माताहत का, वालिदैन अपनी औलाद के और उस्ताद अपने शागिर्दों के। तो बुनियादी तौर पर आपने ये बात की कि तालीम तो है, कुरान व हदीस जहाँ पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर रियासत की एक अहम ज़िम्मेदारी है कि क़ानून पर अमल दरामद कराना और सज़ा देना कुरान व हदीस के तहत। देखें, अब कुरान व हदीस में ये वाक़यात या ये चीज़ें हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर मिलती हैं। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौम मुसरिफ़ून बल अंतुम कौम तजहलून, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो कौम थी, इस बुराई का आगाज़ वहाँ से हुआ। जी जी। और कुरान करीम ने सख्ती से इसकी ममानियत की। और यही वाक़यात जो है मस्जिद के साथ, ये मदारिस में, मसाजिद में ज़्यादा मैं उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ, नहीं, ज़्यादा की बात आप ना करें। मैंने अर्ज़ किया कि 30 लाख जो है वो तलबा इस विफाकुल मदारिस से मुंसलिक हैं। अगर मैं अहलुल हदीस मकतब के बोर्ड को शामिल कर लूँ, भरा पड़ा है, आप वीडियोस देख सकते हैं, देखिए उसमें मैं उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि ये भी एक साजिश मुझे लग रही है
ایک بھیانک ایک سوچ اور فکر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کسی مسجد کا دکھا کر جان بوجھ کر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے کریکٹر جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ دینی تعلیم دینی تشخص کو بھی بدنام کیا جائے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگر حرف یوں آئے کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے لگیں تو تب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ واضح کروں کہ جرم کہاں ہے اور صفائی کہاں ہے, طہارت کہاں ہے. اب اس میں عرض کروں کہ جہاں جرم جو بھی واقعہ ہوا ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قانون کے تحت لا کر سزا دی جائے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور دوسری طرف میں خود بھی ٹیچر ہوں اور یقین جانیے گا میں آن ایئر یہ بات یہ کہہ رہا ہوں اور جہاں جہاں میں کلاسیں لے رہا ہوں اور وہ بھی اس چیز کو سنیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ یقین جانیے گا کہ مطلب پہلے تو میں وہ کم عمر بچوں کی کلاس لے نہیں رہا تھا. جب انہوں نے بہت زیادہ مجھے مطلب کہا کہ آپ آئیں اور کلاس لیں تو شروع میں ایس او پیز ایک تحت مطلب طے کر دی والدین کے ساتھ کہ ہفتے میں پی ٹی ایم ہوگی ایک, آپ اس کو نارمل نہ لیں کہ جی ایک مولانا صاحب آگے مفتی صاحب آگے اور وہ پڑھا رہے ہیں. میں نے لفظ قاری صاحب کے بھی استعمال سے منع کیا کہ سر کہنا ہے آپ نے کہ وہ جو ایک تشخص بچوں کے ذہنوں میں ہو گیا جی بالکل اس سے بچانے کے لیے پھر بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے کہ آپ نے فوری طور پر میں والدین کو بتانا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور جس مدرسے میں ہوں منتظم ہوں وہاں کے اساتذہ کو بھی کہتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, گاہے گاہے بتاتا رہتا ہوں. کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے مدرسے میں, اللہ کا فضل ہے کہ کلاس رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. باقی جہاں کیمروں کی پہنچ رسائی نہیں ہے وہاں خلوت میں کیا ہو سکتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے, باخدا میرے والد خود اس مدرسے کے محتمم ہیں, ہلکی سی بھی کوئی اس طرح کی شکایت کوئی اس طرح کا آ جائے, بڑے نرم دل ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں, لیکن ایسے ہی سوچ والے کے لیے کوئی نرمی ان کے ہاں نہیں ہے. سختی سے تردید کر کے کہتے ہیں بھئی اس کو نکال دیا جائے اور ایسے بندے کا داخلہ کسی مدرسے میں بھی نہ ہو جو اس سوچ اور فکر کا ہو, چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ طالب علم ہو. تو میں گزشتہ 12-13 سال سے دینی تعلیم کی تدریس سے وابستہ ہوں بفضل اللہ تعالی کہ اللہ کے فضل و توفیق سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی حفاظت میں رکھے. کیونکہ ہم کسی دوسرے کو جرم میں دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار اور بدکار اور میں بڑا طاہر اور طیب اور پاکیزہ ہوں اور میرے کیا کہنے ہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. لیکن یہاں مسئلہ اور المیہ یہ ہے, میں بھی بچیوں والا ہوں, 7 سال 8 سال کی بچیاں ہیں, اپنا مدرسہ ہے, اس کے باوجود میں یہ آنر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنا مدرسہ یعنی والد صاحب کے زیر اہتمام ہے, پھر بھی میری اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ بچیوں کو آپ خود کلاس روم تک چھوڑ کے آئیں, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, ان کو خود چھوڑ کے آئیں, خود لے کے آئیں. 2-4 دن میری مصروفیت تھی, بچیاں کلاس روم میں نہیں گئی, قاری صاحب کے پاس نہیں گئی کیونکہ میں ان کو لے کے جانے کا میرے پاس وقت نہیں تھا, لانے کا وقت نہیں تھا. زبردست, بڑا اچھا آپ نے میسج دیا ہے, بڑا اچھا آپ نے میسج دیا ہے. اور یہ ان کا اپنا ادارہ ہے, ان کا اپنا مدرسہ ہے جس کی آپ کو بتا رہے ہیں بات کہ ان کے پاس جب ٹائم نہیں تھا, ہم کیوں بچوں کو اسکول وین کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں, آٹو والے کے سپورٹ کر دیتے ہیں. ہم کیوں اپنی مطلب اپنا ٹائم بچانے کے لیے, اپنے آرام کے لیے, زندگی کی جو سب سے مہنگی دولت ہوتی ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے. اگر آپ کی اولاد کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اگر وہی سیف نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے, اب بے معنی آپ کی زندگی. ہم اکیڈمیز کی, تعلیمی اداروں کی, مدرسوں کی, ٹیوشن سینٹرز کی, ان سب کی رجسٹریشن, یہاں پر جو ایس او پیز ہونے چاہیے, چائلڈ پروٹیکشن ہونا چاہیے, اس سے متعلق کون سے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے. انصر محمود صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر کے آپ کے ایسوسیشن کو, حکومت کو ساتھ بٹھائیں, حکومتی نمائندوں کا ساتھ بٹھائیں, کوئی ایسے ایس او پیز بنائیں, ایک کوئی ایسا لاہے عمل ہو, اگلوں کو بھی پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی کرائم ہوا تو ہم جواب دیں. بالکل صحیح میڈم, بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو پچھلے 25 ایئر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ترجیحات میں ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی ترجیحات میں ایجوکیشن سسٹم ہو تو یہ واقعی تو چلیں ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو جائے. اور ایجوکیشن سسٹم اس طرح جس طرح پورا سال میں تقریباً ہاف پورا سیشن ادارے بند رہتے ہیں, ایسا نہ ہو. کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایجوکیشن سسٹم کو بند کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی ترجیحات میں ایجوکیشن سسٹم ہے کوئی نہیں ہے. بجٹ کے اندر جتنا بھی بجٹ ہے وہ تنخواہوں کا بجٹ موخذ کرا جاتا ہے.
اور حکومت جو ہے نہ تو کوئی بجٹ تعلیمی اداروں پہ لگاتی ہے، نہ حکومت جو ہے تعلیمی اداروں کا کوئی پرسان حال ہے. رجسٹریشن کے معاملات بھی یہی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے. پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ تو ہزاروں میں فیسیں لیتے ہیں، وہ تو پورا، اور یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں گھروں میں کھلے ہوئے ہیں یہ ہزاروں میں فیسیں لیتی ہیں. اکیڈمیز کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے بچے کو ہم نے ٹاپ کرانا ہے تو آپ کے بچے کی پوزیشن فلان لے کے آئیں گے تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے، تو پھر بھی حکومت آپ کو فنڈز دے. چلیے سرکاری اسکولوں کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس طرح سے حکومت تو سرکاری اسکولوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے، تو پرائیویٹ کو کہاں سے وہ فنڈ؟ ہمارے ملک کے مسائل اتنے ہیں. میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ حکومت کو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، فیسیں لیتے ہیں انصر محمود صاحب، تو کیا اکیڈمیز والے وہاں پہ کیمراز نہیں لگا سکتے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہر منظم ادارے میں کیمرہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ تعلیمی ادارے میں، مذہبی ادارے کا تو چلو میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، تعلیمی اداروں میں ہر جگہ تقریباً کیمرے لگے ہوئے ہیں. تقریباً ہر منظم ادارہ جو ہے وہ کوئی اکیڈمی ہے، اسکول ہے، وہاں کیمرے ایس او پی میں شامل ہے. وہاں پولیس کی ریسٹرکشن میں بھی کیمرے تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی جگہ نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی پیچھے والا نظام ہے. نہیں، پھر اس کو بند کر دینا چاہیے. پیچھے والا نظام نہیں ہے، پھر اس ٹیوشن سینٹر کو، اس اکیڈمی کو، اس اسکول کو بند کر دینا چاہیے. وہ اتنی فیسیں لے کے والدین سے اگر وہاں پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا سکتے ہیں کلاس رومز کے اندر، تو وہ آپ فیسلٹیز نہیں بچوں کو دے سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ہمیں پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کو اور گورنمنٹ کو مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یقیناً پرائیویٹ ایجوکیشن کتنے اور حادثات ہونے ہیں، 14 بچے وہ، ایک بچہ وہ، ایک بچی یہ، اس طرح سے ڈیلی 3-4 بچے جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. کب کریں گے، کب بیٹھیں گے آپ حکومت کے ساتھ، متعلقہ اداروں کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ بے شک پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ نے پہلے بھی کہا کہ حکومت کو ماں کا رول ادا کرنا چاہیے. حکومت ایک اوپر ایک رول ہوتا ہے حکومت کا. تو ہم جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت قائم ہو رہا ہے. اس لیے پیرنٹس کی زیادہ تر جو ٹرسٹ ہے وہ اداروں میں ہی ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں، جو حالات ہیں اب، جو واقعات جس طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو اب واپس اپنے بچوں کی سیفٹی، ان کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے. آپ دیکھ رہی ہوں بچوں کو آپ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا لیں، ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا تو ہوگا نا. پرائیویٹ اسکولوں کی تو جو حالت زار ہے ردا، وہاں پہ یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. وہ تو میڈم گورنمنٹ اسکول تو آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ سارے کے سارے پرائیویٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے، مجھے تو لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ اس کو جس طرح سے کرائم کی اور اس طرح کے انسیڈنٹس کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ بہتری ہوگی. ردا، کہاں پہ ہے یہ کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خامی کہ اس طرح کے انسیڈنٹ آئے روز جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بجائے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے وہی بات، دس از ناٹ اباؤٹ سنگل انڈیویجول. ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک ادارے کو ٹھیک کر لیں، دوسرے ادارے کو ٹھیک کر لیں. یہ پالیسی لیول پہ، انسٹیٹیوشنل لیول کے چینجز ہمیں چاہیے، اور ڈراسٹک چینجز چاہیے، اور امپروومنٹ چاہیے. کہ جس طرح ہم، ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں کہ جنسی کرائم تو صرف ایک کرائم ہے، بچوں کے اوپر اور بھی بہت قسم کے تشدد ہوتے ہیں، ذہنی تشدد. اور یہ سب سے دیکھیں، جب ماں باپ اپنے بچے اس وقت ایک پروڈکٹ ہیں، ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، اسکول والوں کے لیے پروڈکٹ ہے، کسٹمرز ہیں ان کے. تو وہ اگر ہم بڑے اسکولوں کی بات کریں، دوسرے اسکولوں کی تو میں بات ہی نہیں نہ کروں گی، جو ہمارے ریناؤنڈ اسکولز ہیں ان کی بات کریں، تو انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہوا ہمارے پاس بیسٹ فیسلٹیز ہے، ہمارے پاس سب سے اچھی کینٹین ہے، ہمارا کھانا اچھا ہے، ہمارا یہ اچھا ہے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہاؤ وی آر سیف گارڈنگ یور چلڈرن. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح بچوں کو پروٹیکشن ہے ہر قسم کے ٹارچر سے، فزیکل، مینٹل، ایموشنل ٹارچر، ٹراما. اگر آپ بات کریں تو ہر اسکول والوں نے اب کاؤنسلر رکھے ہوئے ہیں، فیوچر کاؤنسلر، کریئر کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ایموشنل سپورٹ یا کوئی ابیوز کے خلاف ہیلپ لائن نہیں رکھی ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی. اور نہ ہی ریاست اس چیز میں کچھ کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے نا اسٹیٹ کی، لا کی، قانون کی، ایک بڑا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. عدالتیں قانون نہیں ہے، وہ تو لاسٹ ایک کرمنل جسٹس سسٹم یا قانون ہے، اس کا لاسٹ دروازہ ہے جہاں پہ جزا اور سزا ملتی ہے. اس سے پہلے جو کرنا ہوتا ہے وہ ریاست اور حکومت نے کرنا ہوتا ہے. ریاست اور حکومت دیکھیں ان کی، یا تو نا ان کے ایجنڈا میں یہ چیز ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یا ایسا ہو کہ ان کے نالج میں یہ بات نہ ہو. آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. سو دس شوڈ بی ون آف دا ریڈ لائنس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور جو سب سے بڑا ضروری مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایشو کو قابو نہیں پایا جا سکتا. اس ایشو کا، یہ جو اسکولوں میں بچوں کے اوپر جنسی تشدد ہے، اس کی کڑی میں لانے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول میں گئے اگلے دن ان کو تشدد ہو گیا. یہ ایک پراپر ہسٹری ہے جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، اور جو
پریپریٹر ہے, جو یہ کرنے والا ہے, کرمنل مائنڈ سیٹ کا جو سٹارٹر ہے, ہمیں اس کے مائنڈ سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اسکول میں گیا اٹیمپٹ ہوا اور اس نے بچی کے ساتھ ایسا کر دیا, وہ سارا دن معاشرے میں دیکھتا ہے, میڈیا پہ دیکھتا ہے, اسکولز میں, کالجز میں, کیفیز میں دیکھتا ہے, پھر بچوں کے ساتھ اس کا ایکسپوئر ہے. ایسے لوگوں کی پہلے سب سے پہلے دیکھیں جو بچوں کو ہم جو جو موجودہ قوانین ہیں پاکستان کے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ زیادتی, قتل جیسے جو سنگین جرائم ہیں ان کے لیے, ان کی روک تھام کے لیے کافی ہیں یا مزید قانون سازی کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں قوانین کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اس میں پالیسی ہونی چاہیے. سزا لکھ دی کہ ایک ایسا بندہ اس کے لیے پھانسی ہے, تو اب وہ جب ثبوت ہوگا, ثابت ہوگا, قوانین دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو ایسا جرم کرتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے, لیکن سزا کو یہ جو جرائم کی روک تھام ہے, ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں قوانین کا کوئی نہ کردار ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سوشل تھیری ہے, لیگل تھیری ہے جو کہ کہتی ہو کہ اگر آپ سزا دیں گے تو جرم ختم ہو جائے گا. ہاں قوانین کی سخت سزاؤں سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, لیکن اس کا صرف 1 to 10% آپ رول کر سکتی ہیں. جہاں تک بات ہے نا سوسائٹی لیول کی, سوشل لیول کی, تو ان مائنڈ سیٹس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ان مائنڈ سیٹس کو ہاربر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں نا, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, جو اسکول میں ہیں زیادہ تر فیمیل ٹیچرز ہوتے ہیں, اور اگر میل ٹیچرز بھی ہوں تو ان کے ساتھ ایک بڑا کنٹرولڈ اور ڈیٹیلڈ میکینزم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پرون کرتا ہے نا ان چیزوں کو, ان ولنریبلٹیز کو. وہ اسکول کے گارڈز ہوتے ہیں, کینٹین والے ہوتے ہیں, یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ان لوگوں کے محمود صاحب, میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے کیا آپ کوئی شارٹ میسج اگر دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ, ایسے بچوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ, اور ہمیں ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہیے. اساتذہ کی بھی تربیت, میں بالکل بچوں کی تو ہم تربیت میں کر ہی بالکل رہے ہیں. آپ کی بات بچے تو صحیح کہہ بیچارے رہا معصوم ہوں ہیں. کہ ہمیں معاشرتی لیول پہ گھروں کے اندر جی اور اساتذہ کی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں ایسا معاشرہ پروڈیوس کرنا چاہیے. جیسے میڈم نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے ڈیجیٹل میڈیاز کو پازیٹیو یوز کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے اور اساتذہ کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ادارہ جو کہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں کے بچوں کے فیوچر بنتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات اداروں میں ہونا یہ تو لمحہ فکریہ بن رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر ہر قسم کی پالیسی میکانزم کو باقاعدہ طور پہ انہانس ہونا چاہیے, اور تمام ادارے اس پہ مکمل طور پر ان پالیسی کو فوکس کریں. اب بیٹھ جانا چاہیے خدا رہا کہ اس سے پہلے کہ مزید یہ حادثات جو ہیں بڑھیں. مفتی صاحب کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ والدین اپنے بچوں کو سکھائیں اور پھر اپنے بچوں کو اعتماد دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں, اور اگر وہ کہیں اس طرح کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ درندے پھر ان کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں, ان کی معصومیت سے کھیلتے ہیں. اور یہ عرض کروں گا کہ حکومت وقت, یہ جو بھی حکومت کا سلسلہ ہے, وہ ایسے کرداروں کو ایسی بھیانک سزا دے کہ اس جرم کا کوئی سوچ بھی نہ سکے. اور آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کروں گا کہ میڈیا کے حوالے سے ایسے پروگرامز دکھانا یا بے حیائی کے مناظر دکھانا کہ جس سے اس طرح کی جو ہے نا وہ جان انگیز اور اس طرح کے جذبات بڑھکیں اور اٹھیں, اور دوسری طرف اور بہت ساری چیزیں ہیں. بس اتنا عرض کروں گا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت خود میڈیا کریں. میں تو خیر مفتی صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اگر سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ یقیناً کوئی ایسے ایسوپیز ہونے چاہیے جس کو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور اس پہ میڈم یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام کردار تم سب لوگوں کو ایکول, یہ نہیں کہ کوئی بڑا کریکٹر ہے یا کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو اس کو سزا نہ ملے, اور کسی عام آدمی کا بیٹا اور اس کو سزا ملے. اس پہ انڈیویجول ہونا چاہیے, اور قانون اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک آزاد مملکت میں ہم سانس لے رہے ہیں, اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. جس دین سے ہمارا تعلق ہے وہ دین جو احکامات, جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے, ان تعلیمات کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. اور یہاں پر سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, میں یہی کہوں گی والدین کی عائد ہوتی ہے. والدین کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے. بچے کو تعلیمی ادارے میں صرف چھوڑ آنا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو اویئرنیس بھی دیجیے, ان کو سکھائیے بھی گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اور کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. بچوں کے دوست بنیے, جانیے ان کی پرابلمس کے بارے میں, تاکہ اس طرح کے حادثات کو روکا جا سکے. بریک لیتے ہیں. تمام معزز مہمانوں کے آنے کا بہت شکریہ.